बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हाफिज़ा आसमा ज़हूर राजा, एडवोकेट हाई कोर्ट रावलपिंडी बार एसोसिएशन से तशरीफ़ लाई हैं। आपको वेलकम कहेंगे। इनके साथ आज के हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, हालिया इंतखाबात रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शंस में एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबर इलेक्ट हुए हैं जुनेद अख्तर मुग़ल, एडवोकेट हाई कोर्ट। आपको भी वेलकम कहेंगे। मुग़ल साहब पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, इसी स्टूडियो इसी प्रोग्राम के अंदर। इनसे बात करेंगे, कुछ कानूनी राय लेंगे और जो इनके जो टारगेट्स थे, जो इन्होंने पुरानी गुज़श्ता बॉडीज़ अचीव नहीं कर सकी, उनको देखते हुए इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। क्या इख्तियारात हैं, क्या टारगेट्स हैं, क्या प्लानिंग्स हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम का सबसे पहले आपसे। जैसे मैंने अभी बताया, आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो क्या ऐसी चीज़ें थीं जो पुरानी बॉडीज़ से रह गई थीं, आपने उसका बेड़ा उठाया काम करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शाह साहब आपका कि आपने हमें इस फोरम पे इनवाइट किया, हमें दावत दी। उसके बाद मैं अपने बार मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इलेक्ट किया और मुझे इतने वोट दिए, मुझे मुंतखब किया, अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। जहाँ तक बात है शाह साहब आपके सवाल की, तो जो पुरानी बॉडी थी, पुरानी बॉडी ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं कि डेली एक मैसेज आता था जॉइंट सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि फ़लाँ जजेस जो है वो सुबह छुट्टी पे हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं उसके कि क्या 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 उन्होंने काम किए हैं। मैं यही कहूँगा कि जो काम उनसे रह गए हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो होता है इन काम के लिए, हम 1 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं, हमारा जो टेन्योर है वो 1 साल है और ये इंतहाई कम टेन्योर है और 1 साल के अंदर हम सारे काम नहीं कर पाते। ये ज़रूर है कि हम अपनी बार की खिदमत के लिए आते हैं और हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपनी बार की खिदमत करें, लेकिन जो टाइम पीरियड है 1 साल का, उस 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर जो काम हम कर पाते हैं। तरतीब बता सकते हैं कि जो रावलपिंडी बार के हर साल इलेक्शंस होते हैं, इनकी जो कैबिनेट बनती है, इलेक्टेड मेंबर्स होती हैं, वो कौन कौन होते हैं, किस किस डेजिग्नेशन पे होते हैं, कितने लोग होते हैं? इसमें प्रेसिडेंट साहब होते हैं, प्रेसिडेंट साहब के साथ उनकी मामलत के लिए नायब सदर साहब होते हैं, नायब वाइस प्रेसिडेंट, फिर सेक्रेटरी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब। उसके साथ साथ जॉइंट सेक्रेटरी की एक सीट है और एक सीट है लाइब्रेरी सेक्रेटरी की, और फाइनेंस एक सीट है फाइनेंस सेक्रेटरी की। 10 एग्जीक्यूटिव मेंबर इलेक्ट होते हैं, या वो बिला मुकाबला आएँ तो वो एक ऑडिटर्स की सीट होती है। टोटल ये जो मेंबरान हैं इनकी तादाद 17 होती है, और जो भी फैसला होता है, जो भी फैसला लेना होता है वो प्रेसिडेंट साहब लेते हैं। इसके अलावा एक अमाउंट है जो उस अमाउंट से ज़्यादा अगर कोई भी फैसला है तो वो फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी के सामने पुट किया जाता है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो मेजॉरिटी के साथ जो फैसला हो वो उसके मुताबिक इशू करते हैं, जारी करते हैं। ठीक हो गया। मैडम, आप इस हवाले से बता दें हमें थोड़ा सा कि आप भी इस बार में काम कर रही हैं, आपने सारी चीज़ें देखी हैं। इलेक्शंस के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इलेक्शंस हर साल होते हैं, तो कौन ये जो लोग हैं पहले इलेक्शन लड़ते हैं, वकला उनको सपोर्ट करते हैं, काम भी डिस्टर्ब होता है, मौक्करीन भी ख़राब होते हैं, परेशान होते हैं, तो अब फिर इलेक्शन हुए हैं, तो क्या आपके माइंड में विजन था जो आप लोगों ने आने वाली इलेक्टेड बॉडी को सपोर्ट किया, इलेक्ट करवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो ये प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, प्रोफेशन ऑफ डिग्निटी, रिस्पेक्ट, डिवोशन। तो मतलब कि ये बहुत सारे नामों का मजमूआ जो बन के तो एक लफ्ज़ बनता है वकील, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी सिफ़त है, अल वकील, कारसाज, तो मतलब कि मददगार। तो हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत पे यकीन रखने वाले, तो इस वजह से हमारा ये होता है कि ये एक बार की बहुत खूबसूरत रवायत है जो हर साल इलेक्शंस होते हैं, तो हम अपने ही रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं हम उनको इलेक्ट करते हैं। तो ये बार की खिदमत के लिए होते हैं, ये हमारी फलाह बहबूद के लिए होते हैं, ताकि वकला के जितने भी मसाइल हैं ये उनको हल करने के लिए। बाकी जो है, आप डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कुछ है जो मतलब कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी हर्डल्स तो आती रहती है। अभी गुज़िश्ता बॉडी ने इलेक्शन जब कंटेस्ट किया और वो फिर उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, आप समझते हैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं, आपके मसाइल का नाम लेके प्रोजेक्शन करके आए थे, कर सके हैं, किया उन्होंने कुछ? जी, काफ़ी हद तक किया भी है।
لیکن بہت سارے اب مسائل بھی تو اتنے زیادہ ہیں، اب ایک سال میں تو اتنے ان کے نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا انہوں کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا ہے۔ اچھا مغل صاحب سیدھا چیزیں بتا دیں ہمیں، آپ الیکشن لڑنے کے لیے آئے، آپ نے بیٹھے ہیں آپ یہاں پر، آپ سیدھا چیزیں بتائیں کہ آپ نے ینگسٹرس کے لیے بھی یا دوسرے وکلاء کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے؟ جب میں یہ بات کروں کہ ہماری لیڈی لائرز جیسے میڈم ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ینگ لائرز کا میں کیونکہ نمائندہ ہوں ایگزیکٹو کی، میں سیٹ پہ ہوں، تو ایگزیکٹو کے لیے ایگزیکٹو جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ینگ لائرز کے ہی نمائندے ہوتے ہیں۔ ہماری جو فیمیل لائرز ہیں ان کا سب سے بیسک ایشو جو میں سمجھتا ہوں وہ کنونس کا ایشو ہے، اور انشاءاللہ یہ میں اپنی ایگزیکٹو باڈی میں بھی اٹھاؤں گا، اس ایشو کو ریز کروں گا کہ ان کے کنونس کا کوئی نہ کوئی ہم بہتر انتظام کر سکتے ہیں، جیسے کہ اوبر ہے، کریم ہے، ان کے ساتھ کوئی ایک ایم او یو سائن کر سکتے ہیں کہ اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹس پہ جو ہے وہ ان کو ہم یہ سروسز پرووائڈ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ینگسٹرز ہیں ان کی سٹنگ پلیسز کا بڑا ایشو ہے، ان کے لیے بیٹھنے کے لیے، روزگار کمانے کے لیے جو بنیادی چیز ہے جگہ، ایک وکیل اب پھٹے پہ تو نہیں بیٹھ سکتا، اس کو اپنا چیمبر چاہیے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ باقی کینٹینز کے مسائل ہیں، صفائی کے معاملات ہیں، باقی جو فوٹو کاپیز ہیں یا اس طرح کے جو بھی باقی معاملات ہیں، وہ نمبر آف ایشوز ہیں جو موجود ہیں۔ اچھا آپ کے مائنڈ میں کیا ہے، ہر سوسائٹی کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، کیا وکلاء میں بھی ایسا کچھ ہے، میل فیمیلز کا کوئی ڈفرینس ہے یا نہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ لائرز میں ایسا کوئی جنڈر ڈسکرمنیشن ہے، کیونکہ جب ایک انسان جب کالا کوٹ پہن لیتا ہے، جب وہ ایک لائسنس لے لیتا ہے وکالت کا، تو وہ ایک لائر ہے، اس میں کوئی میل یا فیمیل ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن کیونکہ ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے، ہمارے جو لے مین ہیں وہ اب اکثر دیکھا وکلاء ایسے نہیں کرتے، لے مین کی سوسائٹی ایسی ہے، مینٹالٹی ایسی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پھر ڈسکریمنیشن کیوں ہوتی ہے؟ دیکھنے میں آتا ہے کہ وکلاء، لیڈیز وکلاء کو اتنا فرنٹ فٹ پہ آنے نہیں دیا جاتا ہے، الیکشنز کے حوالے سے، ورکنگ کے حوالے سے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ صرف ایک اس فیلڈ میں ہی نہیں ہے، یہ ایز اے ہول ہم بات کریں تو یہ پوری مطلب کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز ہے، کیونکہ ہمارے کچھ سوشل ویلیوز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح اگر بار کی بات کی جائے یا ہماری اس کمیونٹی کی بات کی جائے تو صرف یہاں پہ یہ مسائل نہیں ہے، بلکہ ایز اے ہول یہ سارا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر لیڈیز اگر اس میں زیادہ کسی بھی فیلڈ میں، اگر آپ پولیٹکس میں دیکھ لیں یا ہماری بار کی پولیٹکس میں دیکھتے ہیں تو لیڈیز آگے آ رہی ہیں، اس میں چینج، سوسائٹی کے اندر چینج آ رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں الیکشن وغیرہ کا سین ہے، آپ کا پلان ہے کبھی ٹائم ملا تو آپ کو پیسہ انشاءاللہ ضرور، اگر ہمیں بار کی خدمت کا موقع ملا تو ہم ضرور کریں گے۔ موقع ملا، آپ کو ڈیمانڈ کریں گے تو پھر موقع ملے گا، جی ہے ایسی پلاننگ آپ کی؟ جی جی ہے۔ اچھا سر، ہم دیکھنے میں آ رہا ہے پچھلے 2-3 سال سے وکلاء کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، چاہے وہ میڈیا کی طرف سے ہے، خود میڈیا میں اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے تو وکلاء کے خلاف ایک بڑا ایکشن ہوتا ہے، وکلاء گردی، اور یہ پولیس کی طرف سے بھی کافی ہرڈلز آتی ہیں، اور ڈاکٹرز کے حوالے سے دیکھا کہ وکلاء کو ہی کھینچا جا رہا ہے۔ پھر خود وکلاء کی جو کچھ ٹیلی ڈگریز نکل رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، وکلاء کے اوپر کافی کڑا وقت، سخت وقت آیا ہوا ہے، کیا کہیں گے اس بارے سے؟ دیکھیں، جہاں تک جعلی وکلاء کی بات ہے، جو فیک لائرز ہیں اس پہ تو کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، نہ پچھلی باڈی نے کیا اور نہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور جو بھی جعلی لائرز ہیں ہمارے اندر جو کالی بیڑے ہیں ان کو ہم ڈھونڈیں گے، ان کو ہم نکالیں گے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، اور انشاءاللہ وہ پہلے باڈی کی طرح جیسے انہوں نے فیک لائرز پہ ایف آئی آرز دی ہیں اسی طرح ہم بھی ایف آئی آرز دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بات کی کہ ایک سوسائٹی میں ایک وکلا گردی کا نام دیا جاتا ہے کہ جی جہاں پہ بھی ایک لائر کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ وکلا گردی ہے۔ میں ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ دیکھیں جو ایک لائر ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں، اس کی لائبلٹیز کیا ہیں، وہ اپنے رائٹس مانگنا جانتا ہے، جبکہ سوسائٹی اس کو ٹھیک ہے، سوسائٹی کا ایک امیج ہے، سوسائٹی میں ہم ینگ لائرز کا، ہم لائرز کمیونٹی کا ایک امیج ہے، ہمیں اس کو بہتر بنانا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، وکلاء میں کا امپریشن، امیج سوسائٹی میں بہتر ہونا چاہیے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، محترمہ سے جاننا چاہیں گے کہ وکلاء کے حوالے سے ابھی جس طرح سے بات چل رہی تھی تو ان کی سٹڈیز کے حوالے سے کافی لاء کی سٹڈیز کو مشکل کر دیا گیا ہے، آپ متفق ہیں ایسا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں کسی بھی سسٹم کو چینج کرنے کے لیے اس کے اندر چینجنگ ضروری ہوتی ہے، تو جس طرح ہمارے یہ ایل ایل بی کی جو ڈگری تھی پہلے 3 ایئرس تھی، اب 5 ایئرس کر دی گئی ہے، اور یہ مطلب کہ بیٹرمنٹ کے لیے کی گئی ہے
اور مشکل اس میں تھوڑا سا پروسیس کر دیا گیا ہے، جیسے اس کے علاوہ جو فی کا ہے کہ فی زیادہ کر دی گئی ہے، لیکن جیسے جیسے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق پھر یہ چینجنگ ضروری ہوتی ہے. تو میں اس حوالے سے ایک چیز آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اب سے 3 سال پہلے لا 3 سال کا تھا، 90s میں 2 سال کا تھا، پھر 3 سال کا ہوا، اب وہ 5 سال کا کر دیا گیا آفٹر انٹرمیڈیٹ. لا میں ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ کو ایک ٹیسٹ پاس کرنا ہے گیٹ کا، اس میں اگر آپ گریجویشن اسسمنٹ ٹیسٹ اگر وہ آپ پاس کر لیتے ہیں، اس پہ 50% مارکس آ جاتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں لا میں ایڈمیشن کے. 5 ایئر پلان ہے، اردو میں لا ختم کر دیا گیا، انگلش میں کمپلسری کر دیا گیا، 24 ایئرز ایج کر دی گئی ہے، پہلے 60 ایئرز کے بعد بھی لا آپ کر سکتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا لا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد لا گیٹ آپ کو پاس کرنا ہے، لا گریجویشن اسسمنٹ ٹیسٹ، پھر اس کے بعد جا کے آپ کو لائسنس ملتا ہے. اسی طرح سے کالجز کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر کافی ساری ہرڈلز آ گئی ہیں، ان کو بند کر دیا گیا ہے اور کمپلسری کرے فیس اس قدر زیادہ کر دی گئی ہے، افورڈیبلٹی کا ایشو ہے. تو یہ کس طرح جسٹیفائڈ ہے کہ کوئی بھی شخص پہلے یا اسٹڈیز کے لیے تو وہ کوئی بھی اسٹڈی کر سکتا ہے، کسی بھی عمر میں اسٹڈی کر سکتا ہے، لیکن ابھی لائرز متفق ہیں کہ یہ اچھا ہو گیا، کیسے بہتر ہو گیا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوالٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کوانٹٹی سے. کوانٹٹی اگر ہوگی ٹھیک ہے، وہ جیسے آپ نے بات کی کہ وہ ایسے کر دیا گیا ہے، اس میں ایک تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز بھی تھیں اور باقی بھی پنجاب بار جو پرانی باڈی تھی اس نے جو فیصلے لیے تھے. اب الحمدللہ نئی باڈی آئی ہے اور نئی باڈی ماشاءاللہ ہماری جو نئے ریپرزنٹیٹیو آئے ہیں وہ بہت ہی انرجیٹک ہیں اور وہ اس پہ بہتر فیصلے کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے جو نئی باڈی الیکٹ کی ہے اپنی جو لیجسلیٹو اور اسٹیچوٹری باڈی ہے ہماری، وہ انشاءاللہ بہتر فیصلے کرے گی اس پہ. ٹھیک، مجھے ایڈوائزرز کی آخری بات پوچھوں گا، ایڈوائزرز کے حوالے سے بتائیے گا کہ پہلے بھی کئی دفعہ پروگرام پہ بات کی ہے، پنڈی بار کے الیکٹڈ صدر ہمارے پاس پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہوں وہ لیگل ایڈوائزرز کے اوپر زیادہ کام کر رہا ہوں وکلاء کے لیے. وہ بھی گزرے ہوئے ان کو 2 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد نئے پریزیڈنٹ صاحب آ گئے، ابھی آپ آ گئے ہیں، تو اس حوالے سے کیا وجہ کیا ہے، کیا راز کیا ہے، کیوں کام نہیں ہو رہا؟ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس میں. ایک تو جیسے میں نے جناب کو پہلے بتایا کہ ٹائم کا ایشو ہے، کیونکہ 1 سال کا ٹینیور ہوتا ہے اور جیسے ہی ہم آتے ہیں اور ختم ہونے والا ہوتا ہے وہ ٹینیور، 1 سال کا ایک شارٹ ٹرم ٹائم پیریڈ ہے، سارے کام اس میں نہیں ہو پاتے. لا آلریڈی سے موجود ہے پہلے سے، صرف اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. تو ہائی ایپس کے ساتھ ایسی کوئی سیٹنگ نہیں ہو پاتی ہے اور ٹائم نہیں مل رہا. کیا مسئلہ کیا ہے کہ جا کے اس کو امپلیمنٹ کروائیں تمام اداروں کو جو بھی انڈر جو کارڈ آتے ہیں، جو اس قانون کے انڈر آتے ہیں، تو ان کو ایڈوائزرز کے لیے پابند کیا جائے. کیوں ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. کچھ تو ہمارے جو ہائی ایپس ہیں ان کے اپنے وکلا، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وکلا گردی کا ایک وہ سوسائٹی میں ایک عجیب سا ہمارا امیج بنا دیا گیا ہے. ایک کامنٹ آپ سے جاننا چاہوں گا. ابھی لاہور میں فیصل آباد میں جب الیکشنز ہوئے ڈسٹرکٹ بارز میں، جیتنے والے جو کینڈیڈیٹس تھے، جیتنے والے جو الیکٹڈ ممبرس تھے، انہوں نے ہوائی فائرنگ کی. آپ کیسے سمجھتی ہیں وہ ایک اچھا قدم تھا، جسٹیفائڈ تھا؟ یہ ایک بالکل غلط ہے، انلیگل ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو جہاں تک ہماری، میں کیونکہ پنڈی بار سے ہوں تو میں پنڈی بار کی بات کروں گی. وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہم سیلیبریٹ کس طرح سے کرتے ہیں، وکٹری کو سیلیبریٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں اور خوشیاں منائی جاتی ہے، مٹھائی. جی، ہوائی فائرنگ کرنا انلیگل ایکٹ ہے، اس پہ قانون موجود ہے، چاہے وہ لائر کرے یا کوئی بھی کرے. آپ دونوں اس چیز سے ایگری کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اور کوئی قانون سے بلاتر نہیں ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا. جی ناظرین، کوئی بھی غیر قانونی قدم، اگر کوئی وہ لائر ہے یا کوئی شخص ہے، کوئی جوڈیشری میں یا کسی بھی عہدے پر فائز ہے، اگر قدم اٹھاتا ہے تو قانون سب کے لیے برابر ہے، اس کو پراپر کنڈیم کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ الیکٹڈ باڈیز، چاہے وہ پنڈی بار کی ہو یا کسی بھی، میں وکلاء کے حوالے سے بات کروں گا، ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے. پنجاب بار کونسلز اور دیگر ادارے موجود ہیں، بقول ان کے وکلاء کے خلاف قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کبھی نظر نہیں آئی ہیں، میڈیا پہ نظر نہیں ہیں. تو مطلب ہم تو یہی سمجھتے ہیں نہیں ہوئی ہیں. اگر ہوتی ہیں تو اس کو لازمی پبلک کرنا چاہیے، تاکہ، کیونکہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، اور ریپیٹ اسی لیے ہوتی ہیں کہ جرم کی سزا نہیں ہے یا اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. تو اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی قانون سے تجاوز کرتا ہے، چاہے وہ وکیل ہے یا کوئی غیر وکیل ہے، چاہے وہ پولیس والا ہے یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی بھی ہے، لے مین ہے، تو قانون سب کے لیے برابر اور قانون کا ایکٹیو ہونا چاہیے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے،
اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.